अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमालु व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विअल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्गतोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। सूरतुल अअराफ उर्दू तर्जुमा और तफसीर पारा नंबर 8 और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के लेक्चर में हमारा सलासा हो जाएगा, यानी कि एक रुबा रह जाएगा फिर हमारा इंशाअल्लाह पारा मुकम्मल होने में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सूरतुल अअराफ आयत नंबर 39 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 40 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा। इन्नल्लज़ीना वो लोग, बेशक वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया बिआयातिना हमारी आयतों को, वस्तकबरू अन्हा और तकब्बुर किया उनसे, ला तुफ़त्तहु लहुम नहीं खोले जाएंगे उनके लिए अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। और जन्नत में दाखिल ना होंगे हत्ता के सुई के सुराख में से ऊँट दाखिल हो जाए, और हम मुजरिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। अब देखिए, काफिरों का जिक्र वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों को जुटलाया, अल्लाह की आयत का इनकार किया, अल्लाह के अंबिया की नबूवत का इनकार किया, उनकी यहाँ पर देखें इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, मिसाल के ज़रिए समझाया जा रहा है कि जन्नत के दरवाज़े, आसमान के दरवाज़े इनके लिए हमेशा के लिए बंद है। आसमान के दरवाज़े बंद होने से क्या मुराद है? यानी इनके ये जो नेक अमाल दुनिया में अगर करेंगे भी, ईमान पास नहीं है तो जितनी मर्ज़ी ये नेक अमल करने की कोशिश कर लें, आसमान के दरवाज़े बंद हैं। आमाल इनके अल्लाह की बारगाह में पहुँचाए ही नहीं जाते, क्योंकि कबूल ही नहीं होने। कबूल क्यों नहीं होने? क्योंकि कुरान करीम में इस चीज़ की साफ़ अल्फाज में कुरान तर्जुमानी करता है कि वो लोग जो ईमान लाएं और आमाल सालिहा करें, नेक अमाल करना, इसके लिए शर्त है कि ईमान भी पास हो। अल्लाह को जुटलाना है, लेकिन इसके अलावा कोई नेक अमल दुनियावी तौर पर किया जा रहा है, तो फिर जिसको जुटलाया जा रहा है, जिसकी किताबों को जुटलाया जा रहा है, जिसके नबियों को जुटलाया जा रहा है, उससे नेक अमल का अजर कैसे मिल सकता है? जब मानना ही नहीं है तो फिर अजर किस तरह मिल सकता है? ठीक है। और कहा गया ना, ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि एक ऊँट जो है वो सुई के नाके में से गुजर जाए। तो सुई का नाका आप सबको पता होगा कि जिसमें धागा डाला जाता है, तो उसमें से ऊँट गुजर जाना किस कदर इम्पॉसिबल बात है। एक ऊँट क्या उसमें से गुजर सकता है? उसको उसके अंदर से निकल सकता है दूसरी तरफ से? यानी एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ नहीं ना, इम्पॉसिबल सी बात है। तो सेम इसी तरह रब फरमाता है कि इनके लिए भी जन्नत का दाखिला इम्पॉसिबल है, जैसे कि एक ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बुरे अमाल से, बुरे अकायद से बचाए, ईमान की हालत में ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। अल्लाह फरमाता है कि मुजरिमों को ऐसा ही बदला दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 41 देखे, लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फ़ौक़िहिम ग़वाश व कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन। इनके लिए आग का बिछोना है और इनके ऊपर से उसी का ओढ़ना होगा, और हम जालिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी एक चीज़ तकलीफ़ दे आपके ज़मीन की, अगर ये फ़र्श की बात कर लें, तो अगर फ़र्श तकलीफ़ दे है जिस पे आप बैठे हैं, जिस पे आप खड़े हैं, और जो ऊपर से आपका ओढ़ना होगा वो भी आग का हो, अस्तगफिरुल्लाह, तो इमेजिन कीजिए ना ज़रा कि इस कदर अज़ाब सख्त होगा उन लोगों के लिए जो काफिर हैं, उन लोगों के लिए जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते।
تو اللہ نے پورا قرآن، پورا اسلام سامنے کھول کے رکھ کے بیان فرما دیا نا کہ قبول کرو. اب قبول کرنے میں اب دیکھنا آگے آیات آئیں گی کہ رب فرماتا ہے کہ اب یہ بالکل اگلی آیت ہے، اس میں بھی اس کی تشریح کروں گی کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس پر عمل کرنا امپوسیبل ہو. ہم کہیں جی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کرنا پڑنا ہے، یہ بندہ بشر کی اوقات بسات نہیں ہے، اس لیے وہ شخص فلاں شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. رب فرماتے ہیں کہ کفر کے سبب کہ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، کافروں کو بروز قیامت کیا ان کا اوڑھنا اور بچھونا دونوں ہی دوزخ ہوگا، دونوں ہی آگ ہوں گی. ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی. دوزخ میں آگ کی وادی ہیں، آگ کی وادی ہے دوزخ، وہاں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا ان لوگوں کو. اور اس بارے میں حدیث میری نظروں سے گزری تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے سوا سب کو بھول جائیں، تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد کے برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا. پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگایا جائے گا. پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، استغفر اللہ. پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا. پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی بھی آگ میں باقی نہ رہا. استغفر اللہ. یعنی اس قدر عذاب کی شدت ہوگی کہ سوچیں اور تصور یہی ہوگا، اور اس بات کا یقین ہو جائے گا کافروں کو، ہائے سارا عذاب ہی آج ہمارے لیے، ہائے سارا وبال ہی ہمارے لیے. اور یہ کس طرح اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے اس وقت، پچھتائیں گے اس وقت، پناہ کے لیے چلائیں گے اس وقت، لیکن اس وقت چلانا کسی بھی طرح کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے مجرموں کو ہم ایسی، ظالموں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں. لہٰذا انسانوں کو کیا چاہیے؟ کفر سے، تکبر سے، تمام تر عیبوں سے بچے، کیونکہ اس کی سخت سزائیں ہیں رب کی بارگاہ میں. وہ لوگ کبھی بھی مقبول نہیں ہوتے جو کہ ساری زندگی تکبر کر کے گزار دیتے ہیں. اپنے دل سے یہ اس طرح کی بیماریاں نکال پھینکیں، دل کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ پاک صاف دل اہل جنت کی علامت ہے. تو اگر ہم دل کو پاک ہی اس نیت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پاک صاف کر رہے ہیں، اس میں کدورت نہیں ہے، اہل ایمان کا بغض نہیں ہے، اور اس میں صرف تیری اور تیرے بندوں کی محبت ہے. ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تیرے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمارا دل پاک کر دے. اسی نسبت سے اللہ جنت میں داخل کر دے کہ اس شخص کا دل پاک اور صاف ہے، اور اہل جنت کا دل بھی صاف ہوگا. یہ پورے رکوع کی میں آپ کو تفصیل بیان کر رہی ہوں تاکہ جب ہم ان آیات پہ ہیں تو آپ کو مشکل نہ ہو. پھر فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا، کیا فرماتا ہے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے. یعنی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. اب دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی احکامات دین میں ہمیں دیے گئے کہاں سختی ہے؟ جہاں پر نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، وہاں ریلیکسیبلٹی بھی دی. اگر تم سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی، تم شرعی معذور ہو تو تم بیٹھ کے نماز ادا کرو. اس قدر بھی تم معذور ہو تو تم لیٹ کے نماز ادا کرو، اشارے سے پڑھو. کتنی چھوٹ دے دی گئی. یہی سختی ہوتی کہ کھڑے ہو کر ہی نماز قبول ہے، چاہے تم بستر مرگ پر کیوں نہیں ہو، چاہے تم فالج میں کیوں نہیں ہو، چاہے تم ایسی بیماری میں مبتلا ہو، تم نے کھڑے ہو کے پڑھنی. کہاں رہتی ہماری عبادتیں؟ کیا ہم کر پاتے وہ والی عبادتیں، اس لیول کی عبادتیں؟ اللہ نے ہمیں ہماری طاقت کے مطابق احکامات دیے اور ریلیکسیبلٹی بھی دی، ریلیکس بھی کیا کہ ہاں ان معاملات میں تمہیں چھوٹ ہے، ان معاملات میں تم معذور ہو. اب جس طرح زکوٰۃ ہے، جس طرح حج ہے، اہل استطاعت پر ہی فرض ہیں. کوئی شخص غریب ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ حج پہ نہیں جا سکتا اور وہ ساری زندگی حج نہیں کر پاتا، تو اس کو گناہ تھوڑی ہے. اگر اہل استطاعت ہے، طاقت کے باوجود حج نہیں کیا، اس کے بارے میں وعیدیں ہمیں ملتی ہیں قرآن و حدیث میں. لیکن وہ شخص جو عذر ہے، اس کے پاس دولت نہیں، اللہ پاک آؤں کیسے؟ تو اللہ نے اس کو معاف کیے. تو رب فرماتا ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، رب العالمین نے کبھی بھی طاقت سے زیادہ احکام کا کسی کو پابند نہیں کیا. اور یہ چیز بھی کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت اور جو کہتے ہیں کہ جان سے زیادہ کام کرنا پڑے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اتنی زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنی پڑنی، بلکہ بہت سے کام ایسے ہیں جن پر آدمی نہایت آسانی کے ساتھ عمل کر لیتا ہے. نماز، روزہ اور دیگر عبادات. اور زکوٰۃ اور حج کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپنی سب ضروریات کے بعد زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی بقدر زائد رقم رکھتے ہوں،
ان پر لازم آتا ہے یہ کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے سامان کے علاوہ بھی رقم موجود ہے وہ حج کرے، اس پر لازم آتا ہے حج کرنا۔ زکوٰۃ دینا، اس کی زکوٰۃ کے بھی مصارف ہیں اور زکوٰۃ کے مسائل بھی کافی سارے ہیں، کن کن صورتوں میں دینی۔ تو یہ انسان کو کنڈیشنز دی گئیں، اور انسان کو جہاں پر عبادات کا حکم دیا گیا وہاں پر انسان کو ان کے جو انسان کے بس میں ہے انسان کو اسی کے کرنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ ہے، یہ اتنا پیارا اللہ ہے جس نے کسی قسم کی سختی نہیں رکھی۔ رب فرماتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنہوں نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جہاں ادھر کا ذکر کیا جہنم کا، کیا کہا؟ نیچے بھی آگ ہوگی اوپر بھی۔ اب یہاں پر اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے سینوں سے بغض اور کینہ کھینچ لیا اور ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ یعنی اہل جہنم کا ذکر کیا کہ نیچے آگ ہے اوپر بھی آگ، اور اہل جنت کیا؟ نہریں جاری ہیں جنت کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا کینہ دل سے کھینچ لیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے، جو دنیا کے لحاظ سے لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص کی کامیابی سے حسد دل میں آ گیا، فلاں سے کینہ رکھا، تو اہل جنت کا یہ وصف ہوگا کہ کینہ کسی سے نہیں ہوگا۔ کینہ حسد کو کہہ لیں آپ، کسی کی پریورٹی کو دیکھ کے، کسی کی کسی فضیلت کو دیکھ کے آپ کے دل میں آ جانا کہ ہائے اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ جیلسی آنا، اس فیکٹر کو کہا جاتا ہے۔ تو بروز قیامت جب انسان جنت میں داخل ہوگا نا تو اہل جنت کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ آپس میں ایک، یہاں تو جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں ان کے معاملات جس کے ساتھ جس طرح بھی تھے، جنت میں ایسا ہوگا کہ کسی کی نعمت دیکھ کے، اونچے اونچے محل دیکھ کے، عمدہ لباس دیکھ کے کسی کے دل میں فیکٹر ہی نہیں آئے گا حسد کا، سوچ بھی قریب سے نہیں گزرے گی کہ میں نے اس سے حسد کرنا ہے۔ ایسی پیاری اور پاک جگہ ہے جنت۔ تو وہاں کون لوگ جاتے ہیں؟ پاک دل والے۔ کون جاتے ہیں؟ پاک دل والے۔ بغض جس نے دل میں رکھا ہو وہ تو دل کو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ تو اپنے دل کو پاک صاف رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور اہل جنت کے دل پاک صاف ہوں گے، دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ آپ نے غور کرنی ہے کہ الحمدللہ یہاں سے شروع کرنا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ آیت ایک طرح سے وظیفہ بھی ہے، ایک طرح سے شکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس آیت کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یقین کریں دل سے پڑھنے کا دل کرے گا، اور بار بار پڑھنے کا دل کرے گا، ساری زندگی پڑھنے کا دل کرے کہ اللہ آج جس جگہ جس مقام پہ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر، اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم تو ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت سونپی، قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرمایا۔ تو اہل جنت کا یہ کلام ہوگا جو کہیں گے اللہ تعالیٰ راہ ہدایت تو نے دکھائی، ہم اس پر چلے، الحمدللہ ہم نے اپنے لیے جو جنت میں مقام دیکھا ہم اس پر تجھ سے راضی ہیں، اور تحقیق ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جاءت رسول ربنا بالحق، رب کے رسول حق لے کر آئے، سچ لے کر آئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اور انہیں ندا دی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے اس کا وارث بنا دیا گیا۔ تو دیکھیں ایک لفظ اگر عام الفاظ میں بات کروں، پراپرٹی، تو انسان کی پراپرٹی ہو تو دنیا میں کتنا کرتا ہے، میرے پاس اتنی شاپس ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ میرے ابو کے نام ہے، میرے ابو کے نام اتنی زمینیں ہیں، وہ ہم بہن بھائیوں کی ہیں وغیرہ، اپنے آپ کی پرائورٹی شو کروانے کے لیے اس طرح بولا جاتا ہے نا۔ تو کیا ہی عمدہ یہ جملہ ہوگا نا کہ جب ہم کہیں گے کہ ہم جنت کے وارثین ہیں، اللہ ہمیں جنت کے وارثین بنائے، ہم کتنے شوق سے، کتنی محبت میں یہ کہیں گے نا کہ ہم سب سے بہتر جگہ کے وارث بنا دیے گئے کہ دنیا میں، دنیا کی پوری زمین، پوری کائنات جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی حسن میں اور سہولیات میں
اور یہ کہ اللہ کا وہاں دیدار ہوگا، اور یہ کہ اللہ کی رضا کا ساتھ ہوگا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں گے، اس جگہ کا ہمیں وارث بنا دیا گیا، اس جگہ کا مالک ہم ہوں گے، کتنا ہی اچھا وہ دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں ہمارا شمار فرمائے۔ اس آیت کے صدقے، اس آیت کو پڑھ کے جو شوق دل میں اٹھا ہے، اس شوق کے صدقے ہمارے اعمال کو سنوار دے۔ اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا، ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ اہل جنت اب یہاں جہنم والوں کو پکاریں گے۔ اب دیکھیں بہت میلوں کا فاصلہ ہے، بہت زیادہ، لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ جنت اور جہنم کے درمیان۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک درمیان میں دیوار ہوگی، اس طرف جنت اس طرف جہنم، بہت فاصلہ ہے، لیکن یہ پکار رہے ہیں وہاں سے ادھر، اور مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اہل جنت کے ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کہ نیکیوں پر جنت ہے، کیا تم نے بھی وعدہ سچا پایا؟ کہ تمہیں کہا جاتا تھا کہ نہ جھٹلاؤ ورنہ تمہارے لیے عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تم نے وہ وعدہ اب سچا پایا؟ پھر آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ ہاں، پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور یہ دور سے پکارنے والا، یہ اب آگے ڈیٹیل آ رہی ہے آیت میں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کو سن پائیں گے، اتنی سالوں کے مسافت سے، اتنی دور سے کس طرح، اور آگے اعراف کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو پھر میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے، یعنی جہنم، اہل جہنم کا ذکر کیا گیا نا، وہ کہیں گے ہاں ہم نے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ تو پھر کہا جائے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ظالم جو کہ جنہوں نے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے۔ وہ ٹیڑھا پن یعنی کہ آیات میں ٹیڑھا پن نکالنا، دین میں ٹیڑھا پن نکالنا، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بدلنے کی کوشش کرنا، احکامات کو خواہشات کے مطابق لینا، خواہشات کے مطابق رد و بدل کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو رب فرماتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ تو آج دیکھیں انجام آخرت کا، اور اپنا انجام دیکھیں کہ آخرت بھی تو وقوع پذیر ہوئی اور آج یہ جہنم میں ہے۔ اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اہل اعراف، میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو، یہ ایک بلند مقام ہے۔ اعراف کا مطلب کیا ہے؟ بلند جگہ، وہاں ہوں گے۔ اور روایات میں آتا ہے، مختلف روایات ہیں، آپ تفسیر کی کتب پڑھیں گے تو آپ کو مختلف روایات مل جائیں گی کہ اعراف میں کون لوگ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو جمہور علماء کرام کے نزدیک روایات ہیں وہ یہی ہے کہ جن کے نیک اور برے عمل جو ہیں وہ برابر ہوں گے۔ کچھ کہتے ہیں وہ کہ جنہوں نے نیکی تو کی حتیٰ کہ شہید ہو گئے لیکن والدین ان سے راضی نہیں تھے، تو وہ یہ ایک پینڈنگ وہ ہوگی پلیس، ٹھیک ہے، کہ اب وہ کدھر جائے، جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، تو وہ اس جگہ پہ، اس مقام پہ رہے گا۔ اور ان احادیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اہل جنت ہیں ان کا مقام و مرتبہ اعراف والوں سے کئی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہ بلا تردد جنت میں گئے ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک طرح سے ایک آزمائش ہی ہوگی کہ خوف آئے گا جب اہل جنت سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تم پر سلام ہو، خواہش کریں گے، طمع کریں گے، امید رکھیں گے کہ اللہ ہمیں بھی تم اہل جنت میں شامل فرما دو۔ اور وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں ساتھ نہ کرنا۔ یعنی یہ جو ان کی خواہش ہے نا، طمع، کہ اہل جنت کو دیکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اہل جنت میں سے کر دے، اور اہل جہنم کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ یہ ان کی دعا ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی دعا کے طفیل، اللہ کی رحمت کے طفیل، رب العالمین بالآخر ان کی دعا کو قبول فرما کے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو میں جو پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اہل جنت اہل جہنم سے گفتگو کریں گے کیسے،
اعراف والے جنت اور جہنم والوں کی طرف کیسے آواز لگائیں گے، صدا لگائیں گے، سلام جنتیوں کو کیسے کریں گے. اور یہ پردہ، یہ جو مقام ہے، یہ اونچا، یہ بلند جگہ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں جب موجود ہوں گے نا تو جو اہل جنت ہے، جہنم، ان سے خطاب کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح. تو دیکھیے رب العالمین قدرت دیتا ہے، اس وقت بھی دے گا. یعنی دور سے پکارنا دراصل شرک نہیں ہے. کسی کو دور سے پکارنا اور دور سے کسی کا سننا شرک نہیں ہے. اب ہم کہیں جی اس وقت یہ شرک نہیں ہوگا، دنیا میں شرک ہے، یعنی ہم کسی اللہ کے ولی کو یا اللہ کے نبی کو مخاطب ہوتے ہیں دور سے اور مخاطب پکارتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ شرک ہے. تو کیا دنیا میں یہ شرک ہے؟ بروز قیامت جب ہم اہل جنت کو پکاریں گے تو وہ شرک نہیں ہوگا. تو ایسا کیسے ہو؟ شرک تو دنیا اور آخرت میں شرک ہی رہے گا. جس نے اللہ کو دنیا میں جھٹلایا قیامت کے دن مانے گا، ماننا قبول نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور جس نے دنیا میں اللہ کو مانا آخرت میں بھی مانے گا، وہ تو ہیں ہی اہل جنت. وہ جو دنیا میں مانتے رہے آخرت میں بھی مانیں گے. تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص کے ایک کیٹیگری ہے وہ شرک کے لیے مختص کر دی جائے گی اور آخرت میں وہ جائز ہوگی. تو اللہ کے سوا دور سے، اب دیکھیں اللہ دور سے سننے والا ہے، بے شک سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے وہ، لیکن اللہ کی سماعتوں کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. ہم تو پکارے بھی نہ تو رب سنتا ہے. لیکن رب العالمین مخلوق میں جس کو چاہے پاور دے، اپنی دی گئی رب العالمین کی طرف سے جو عطائی پاور ہے، عطائی قوت ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ تھے، یہ قرآن کریم میں مینشنڈ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ تخت پہ اوپر ہوا میں سیر کر رہے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اور ایک چیونٹی اپنے بل میں دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ سلیمان کا تخت جو ہے وہ بے دہانی میں ہمیں مسل نہ دے، ذرا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. تو حضرت سلیمان کتنا دور تھے اور اس کی چیونٹی کی آواز سن کے مسکرا دیے. تو دور سے سننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی دور سے سن سکتا ہے، یہ بیسیکلی شرک نہیں ہے. یہ اللہ کے یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ہم ولیوں کی یہ شان مان سکتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان ہے. اور بلا تردد ہمیں کسی بلا شک و شبہ کے اس کو ماننا چاہیے. اور ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ خود عطا کرنے والے ہیں اپنی مرضی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سننے والے ہیں، نعوذ باللہ. ایسا نہیں. اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ قدرت سے، اللہ کی عطا کردہ وسعت سے، اللہ کے عطا کردہ علم کی وجہ سے رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی جو عالمین میں کسی کو عطا نہیں کی گئی. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو یہ اس وقت بھی ہوگا، ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے. کس طرح کا وہ لمحہ ہوگا؟ میں تو کہتی ہوں یا اللہ عز و جل ہمیں اعراف والوں میں ہونے سے بھی بچانا، ہمیں جنت میں ڈائریکٹ داخل فرما، ہمارے اعمال کو اس قدر وسعت دے دے، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کتنا پریشر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک عام الفاظ میں بتاتی ہوں. اگر ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں تو اس میں سپر اوور کا کنسیپٹ لے لیں. نہیں پتہ ہوتا نا ادھر ہونا ہے کہ ادھر ہونا ہے. اور اسپیشلی جب ورلڈ کپ ہو، اور اسپیشلی جب وہ پاکستان اور انڈیا کا ہو، تو کس طرح سانس اٹکی ہوتی ہے. دنیا کا ایک میچ چل رہا ہوتا ہے اور ہم لائیو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے. نہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ جینے مرنے کا، نہ کسی کے ڈیمیج ہونے کا. بس جذبات اور احساسات ہوتے ہیں نا جو اچھل اچھل کے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا آر یا پار. جب ہم وہ سچویشن ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس وقت اعراف میں کھڑے ہو کے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں جب واضح ہوگا کہ یا جنت یا جہنم. یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ ہم یا اللہ اس پریشر کو بھی بیئر کرنے کے قابل نہیں. تو اہل جنت میں ہمیں داخل فرما دے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم تیرے عطا کردہ تعلیمات کے مطابق، تیری عطا کردہ طاقت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزار سکے. ہمیں شعور عطا فرما، ہمیں علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.